अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जर्म कैसे में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे कहते हैं नताशा रहमान। नाज़रीन, हमारे मुल्क में मंशियात का इस्तेमाल मुसलसल बढ़ता जा रहा है और नौजवान जो नस्ल है वो इस लत में पड़ती जा रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते जाएं कि इंसदादे पोलियो मुहिम की जानिब से और उनके इदारे की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई है अप्रैल और मई की, जिसमें 55 से ज़ायद अफराद जो कि मंशियात के आदी थे वो अपनी जान की बाजी हार गए। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते जाते हैं कि जो मंशियात के अफराद होते हैं उनके लिए कोई स्टेप नहीं लिया जाता, वो सड़कों पर ही जान बहक हो जाते हैं, अपनी जानें दे देते हैं। और इसके साथ साथ उनकी लाशों को उठाने वाला कोई नहीं होता। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस टॉपिक पर कि मंशियात को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो इंसदादे मंशियात मुहिम है उनकी जानिब से और उनके इदारे की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में आज मौजूद होंगे सैयद जुल्फ़कार, जो कि कंसल्टेंट हैं इंसदादे पोलियो मुहिम के, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। और जुल्फ़कार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आप क्या हमें सुन पा रहे हैं? जुल्फ़कार साहब, आपको आवाज़ आ रही है? शायद किसी टेक्निकल इशू की वजह से जुल्फ़कार साहब से हमारा राबिता मुनक़ता हो गया है। दोबारा से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनको अपने प्रोग्राम में टेलीफोन लाइन पर लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती जाऊँ नाज़रीन, हमारे शहर लाहौर में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मंशियात का इस्तेमाल खुलेआम हो रहा है। सिरिंजों के ज़रिए इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ मंशियात का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, नौजवान नस्ल बिगड़ती जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। और अभी आपको बताते जाएं कि अप्रैल के महीने में 24 और इसके साथ साथ मई के महीने में 34 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए हैं जो कि मंशियात का इस्तेमाल करते थे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते जाएं कि इनमें 3 जो ख़वातीन थी वो भी मंशियात का इस्तेमाल करती थी, जो कि अपनी जान की बाजी से हार गई। देखा जाए तो ख़वातीन जो हैं वो भी रोड पर हमें मंशियात का इस्तेमाल करते हुए नज़र आती हैं। हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते जाएं नाज़रीन कि हमारे मुल्क में 78% जो अफराद हैं वो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं और जो 22% ख़वातीन हैं वो मंशियात की आदी हैं। नाज़रीन, जो अमीर तबका होता है वो आइस का नशा करता है और इसके साथ साथ जो एक शीशा जो बहुत आम हो गया है, घरों में लोगों ने रखा हुआ है, शीशे का इस्तेमाल किया जाता है, उसका नशा किया जाता है, नौजवान नस्ल को इसकी लत पड़ चुकी है। और जो गरीब तबका है वो भी मंशियात का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन वो मंशियात का इस्तेमाल पान खाकर, गुटखा खाकर या सिगरेट पीकर किया जाता है। और नाजरीन, आपको ये भी बताते जाएं कि जो मंशियात का इस्तेमाल होता है वो सबसे पहले स्मोकिंग से शुरू होता है। नौजवान नस्ल को अगर देखें तो नौजवान नस्ल जब तालीमी इदारों में जाते हैं, जब वो स्कूलों से निकलकर कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि शायद ये पता नहीं क्या चीज़ है, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, हमारे लिए कोई नई चीज़ है। नौजवान नस्ल के लिए नशा जो है वो एक नई चीज़ होता है और वो सोचते हैं कि वो कुछ अलग कर रहे हैं। और आजकल के दौर में मंशियात को फैशन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि जो मंशियात का इस्तेमाल है उसको अपने ज़हनी दबाव के लिए भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। जब वो ज़हनी तनाव का शिकार हो जाते हैं तो भी वो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन, हमारे साथ आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद होंगे वो सैयद जुल्फ़कार साहब होंगे। उनसे भी हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे सारी डिटेल्स लेंगे और पूछेंगे कि क्या ऐसी वजूहात हैं कि लोग जो हैं वो नशे की तरफ आ जाते हैं। और क्योंकि वो इंसदादे पोलियो मुहिम में एक कंसल्टेंट हैं और वो क्या काम कर रहे हैं इस हवाले से। हमारे मुल्क में नशा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। लाहौर शहर की अगर हम बात करें तो लाहौर में दाता दरबार की साइड की बात कर लें, सब्ज़ाज़ार के इलाके में बात कर लें, सब्ज़ाज़ार इलाके में नाले, एक बहुत बड़ा नाला है, वहाँ अगर हम देखें तो वहाँ पर बहुत सारे नशई बैठकर नशा करते होते हैं, खुलेआम नशा किया जाता है। और इसके साथ साथ अगर हम
ایک موریا پل کی بات کریں تو ایک موریا پل کے نیچے بھی ہمیں بہت سارے نشئی حضرات نظر آتے ہیں جو نشہ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایف سی انڈر پاس کی بات کریں تو ایف سی انڈر پاس کے نیچے نشئیوں نے ایک پورا گڑھ بنا لیا ہے. وہاں منشیات فروخت ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ منشیات کا استعمال بھی کیا جاتا ہے. وہاں پر ایک پورا گروہ بیٹھا ہوا ہے جو منشیات کو بیچتا ہے. ہمارا سید ذوالفقار صاحب سے رابطہ بحال ہو گیا ہے. ان سے دوبارہ ان کی طرف چلتے ہیں, ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سید ذوالفقار, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت مہربانی, بہت شکریہ جی. اچھا ذوالفقار صاحب, پہلے تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ 55 سے زائد افراد جو ہیں وہ اپریل اور مئی کے مہینے میں جاں بحق ہوئے منشیات کا استعمال کرتے ہوئے. آپ نے ان کی لاشوں کو دفنا دیا اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گھروں سے بھی بے گھر ہوتے ہیں اور بہت سی مشکلات کی وجہ سے وہ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں. گورنمنٹ کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں منشیات کو روکنے کے لیے؟ جی بہت شکریہ جی آپ کا. سب سے پہلے تو یہ جو ہماری ماہانہ رپورٹ شائع ہوتی ہے اس کے مطابق سرٹیفکیٹ جو ہے ہوم لیس ڈرگ ایڈکٹس ہیں اور ہوم لیس پیپل جو سڑکوں باغوں پارکوں میں جن کی اموات ہوئی ہیں اور ان کو ایڈی فاؤنڈیشن اور دیگر جو ادارے ہیں وہ ان کو دکھاتے ہیں. اور جو ہمارا کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ڈیٹا ہے ہم پولیس ایڈی فاؤنڈیشن ہماری اپنی ٹیم ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم اکٹھا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو تو اس رینج میں آ چکے ہیں یا ڈیٹے میں آ چکے ہیں, لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جن کی تعداد اس سے بھی شاید زیادہ ہو سکتی ہے جو جو آپ لوگوں کی ارینج میں نہیں آتے, جو گھروں کے اندر بات ہوتی ہے جن کی جو اوور ڈوز ہونے کی وجہ سے وہ ہماری رینج میں نہیں ہے. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایسا ڈیٹا نہ صرف لاہور کا بلکہ پورے پنجاب کے جو اضلاع ہیں 37-38 ان کا کلیکٹ کیا جائے منتھلی وائز اور اس کو پھر ہائی لائٹ کیا جائے, انالیسس کیا جائے کتنے افراد جو پورے پنجاب میں ماہانہ جن کی اموات ہوتی ہیں ڈرگس کے حوالے سے. اس کے بعد یہ جو اپنا ہوم لیس ڈرگ ایڈکٹس ہیں بیسیکلی یہ گھروں سے بھاگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو نشے کی وجہ سے کسی نہ کسی طریقے سے گھر سے بھاگ آتے ہیں, کیونکہ ظاہری بات گھر والے ایک مرتبہ 2 مرتبہ ان کا علاج کرواتے ہیں, ان پہ پیسے خرچ کرتے ہیں, لیکن ریکوری کے چانسز جو وہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. اب ظاہری بات جو ایک نشہ کرنے والا ہے اس نے اپنے باڈی کا لیول کو مینٹین کرنے کے لیے اپنا نشہ بھی پورا کرنا ہے اور پھر وہ یقیناً گھر میں تو نہیں ہوگا نہ محلے میں ہوگا, پھر وہ ایسی جگہ تلاش کرتا ہے جہاں اس کا اوڑھنا بچھونا سونا بھی ہو رہنا بھی ہو, تو ایسے مقامات وہ ان کو آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں. اچھا جہاں سے وہ روزانہ ذوالفقار صاحب مجھے یہ بتائیے گا, جو گھروں میں نشہ ہوتا ہے ان کا استعمال کیا جاتا ہے, آئس کا استعمال کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آج کل کیونکہ شیشہ بہت زیادہ عام ہے, اگر شیشہ گھروں میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے خلاف کیوں کارروائی نہیں کی جاتی ہے؟ کیونکہ گھروں میں جا کے تو obvious سی بات ہے ہم کسی کی پرائیویٹ لائف میں نہیں بول سکتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کی جانب سے تو کوئی ایسا سٹیپ لینا چاہیے کہ آپ گھروں میں بھی دیکھ سکیں کہ کس گھر میں نشہ آور چیزیں استعمال ہو رہی ہیں, منشیات کے استعمال ہو رہا ہے. کیا ایسا کوئی ابھی تک سٹیپ نہیں لیا گیا؟ دیکھیں ہر گھر کا جو سربراہ ہے وہ اس کا مالک خود, بالکل اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے. کوئی کسی کے گھر میں بغیر انفارمیشن کے یا بغیر ایسی چیزوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتا, کہ بائی لاء بھی ایسے ہیں. اب ایک گھر کے اندر اگر کوئی نشہ بچہ کر رہا ہے یا گھر کے دیگر افراد نشہ کرتے ہیں تو آپ یہ بلیو کریں, میں آپ کو آنیسٹلی بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں لوگ, کہ جو نشہ ہے یہ چاہے امیر کا گھر ہو چاہے غریب کا گھر ہو, جس گھر میں یہ چلا جاتا ہے نا اس کے در و دیوار کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. اور یہ کہنا کہ جی آپ اس گھر سے پوچھیں, اس گھر والوں سے پوچھیں, ان کے مکین جو رہنے والے ان سے پوچھیں کہ کیا جو ایک ریئیکشن ہوتا ہے صبح شام دوپہر کو لڑائی جھگڑا آپس میں دنگا فساد, یہ وہ چیزیں ہیں. اور کہتے ہیں نا کسی دشمن کے گھر میں بھی ایسی وبا نہ ہو. بالکل. رہی بات آپ کی رسپانسبلٹی ذمہ داری کی ہے, وہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ کس طرح اس کو کنٹرول کرتے ہیں. اور اب اس میں کچھ شک نہیں, بعض لوگ فیشن کے طور پر ڈرگس کو لیتے ہیں, لیکن وہ آہستہ آہستہ فیشن ہوتا ہے, بعد میں آپ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. بعض اپر کلاس کے گھروں میں بہت سے لوگوں نے گھروں کے اندر
یا بار بھی بنائی ہوتی ہیں, وہ کیا کہتے ہیں سنما گھر بھی بنائے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ پرائیویٹ یہ جو مڈل اینڈ پور کلاس کے لوگ ہیں ان کے گھروں کے اندر بھی نشہ ہوتا ہے, لیکن ان کے گھر کے اندر نہیں ہوتا, گھر کے باہر ہوتا ہے. اب اپر کلاس کے لوگ جو ہیں وہ کیونکہ ان کا ایک اسٹیٹس کو ہے, ان کا ایک سوسائٹی میں نام ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو اتنا ہمارے بارے میں نہ پتا ہو. لیکن آہستہ آہستہ میں نے جس طرح کہا کہ یہ نشہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے یا کسی نہ کسی حوالے سے ضرور متاثر کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اٹریکٹ کرتا ہے. یہ وجہ ہے. اچھا, مجھے آپ دوسرے کے گھر میں انٹر نہیں ہو سکتے. سید ذوالفقار صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک بہت زیادہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو منشیات کو فروخت کیا جا رہا ہے, اور جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو وہاں سے خرید رہے ہیں اور پھر اس کا استعمال کر رہے ہیں, تو اس کا روک تھام کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, اس میں پرائیویسی جو ہے نا وہ بہت اہم رول ادا کرتی ہے ایڈکشن میں. اور پرائیویسی اسی صورت میں ہے جب ظاہر بات آپ کو ڈیمانڈ ہے اور ڈیمانڈ کے ساتھ سپلائی بھی ہے. اب یہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے, فیس بک تو نہیں, جب سے واٹس ایپ گروپ آیا ہے, یا پہلے میسیجز ہوتے تھے, لیکن جب سے واٹس ایپ گروپ آیا تو یہ بڑی چیزیں آسانی کے ساتھ مل جاتی ہیں. نہ صرف آپ کے گھر میں پہنچتی ہیں بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جہاں بھی کسی چوک اور چراہے میں کھڑے ہو جائیں, کسی ریسٹورینٹ میں کھڑے ہو جائیں, کسی دکان کے باہر کھڑے ہو جائیں اور آپ اس کو بتا دیں جو سپلائر ہے جی میں وہاں پہ کھڑا ہوں, وہ آپ کو دے کے چلا جائے گا. ڈلیوری کے ذریعے آج ہوم ڈلیوری بھی ہو رہی ہے, مطلب ہو رہی ہے. تو یہ ایک ٹھیک ہے, اس میں آپ اس کے لیے ایک ایسا میکینزم یا ایک ایسی واضح کمپریہنسو اسٹریٹجی ہونی چاہیے, لیکن وہ ہم کر نہیں سکے, نہ کر سکتے ہیں. یہ تو اسٹریٹجی یا کمپریہنسو پالیسی جو بنانی ہے یہ تو گھر کے سربراہ نے بنانی ہے, جس گھر کے اندر نشہ ہو رہا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے. اب میں اکثر کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ سپلائی کو کم کر دیں تو ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. میرا ریئیکشن الٹ ہوتا ہے, میں کہتا ہوں ڈیمانڈ کو جب کم کریں گے تو سپلائی کم آٹومیٹک کم ہوگی. obvious سی بات ہے نا, جب ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو وہ چیز بنے گی نہیں, اور جب وہ چیز بنے گی نہیں تو وہ سیل کیسے ہوگی؟ اس کے لیے کہ ڈیمانڈ کو کم کرنے کے لیے آپ ایسی چیزوں کو انٹروڈیوس کروائیں, ایسی ایکٹیویٹیز کو انٹروڈیوس کروائیں کہ آپ کے بچے کی جو اٹینشن ہے, جو ڈائریکشن ہے وہ اس سائڈ پہ جائے. آپ کے بچے کی اٹینشن اور ڈائریکشن یہ سپلائی کی طرف نہ جائے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, جو ہم نہیں کر رہے. ذوالفقار صاحب, بہت سے لوگ ذہنی تناؤ کی وجہ سے بھی منشیات کا استعمال کرتے ہیں, اور جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ اس کو فیشن کے طور پہ لے رہی ہے, تو کیا کہیں گے, کیا صرف ذہنی تناؤ ہی ہوتا ہے, ذہنی دباؤ ہی ہوتا ہے جو صرف منشیات کی طرف لے جاتے ہیں آپ کو؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈپریشن اور انزائٹی دے آر ٹو مین فیکٹر. اس وقت آپ کو پتا ہے معاشرے میں حالات کیا ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اس کے بعد لوگوں کے اندر فرسٹریشن بہت زیادہ کورڈ آ گیا, جس کی وجہ سے بزنس آہستہ آہستہ آپ کا ختم ہو گیا, جابز آپ کی چلی گئی. تو اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں, آپ کے 2 بچے ہیں, 3 بچے ہیں, تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ گھر کے لیے وہ چیزیں ساری پیدا کریں جو آپ کی ضروریات ہیں. لیکن جب آپ ضروریات پیدا نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے پھر حالات آپ کے سامنے ڈپریشن اور انزائٹی ڈیولپ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے لوگ فرار کی کوشش کرتے ہیں کہ یار میں ان چیزوں پہ ان چیزوں سے دور ہی ہو جائیں ہم لوگ, میں نشہ کر لوں گا تو شاید میری مشکلات میں کمی آ جائے. لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں. وہ انسان پہلے سٹیپ پہ, دوسرے, تیسرے پہ وہ اس طرح چڑھتے چڑھتے اور پھر ایک دم گہرائی میں گر جاتا ہے. جب وہ گہرائی میں گر جاتا ہے, کنویں میں گر جاتا ہے جس میں واپسی کا راستہ ممکن نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ ایک تو دوستوں کی بری صحبت کی وجہ سے اور دوسرا معاشرے کے حالات کی وجہ سے لوگ اس سائڈ پہ آتے ہیں. اور یہ اب سلسلہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے کیونکہ ہماری پاپولیشن کا گراف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, مسائل بہت زیادہ ہیں, ہم نے اس مسائل کو فیس نہیں کرنا, ہم نے کوئی ایسی پلاننگ نہیں کرنی جس کی وجہ سے ہم ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہیں. ذوالفقار صاحب, یہ بتائیے گا کہ
آپ چونکہ مہم میں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور پھر منشیات بیچنے والوں کے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو استعمال کرتے ہیں ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں اس مہم کو جب چلایا جاتا ہے اور پھر آپ کو جب جو نشئی حضرات ملتے ہیں تو آپ نے کبھی ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نشہ کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا تو آئے روز آپ کا کام ہی یہی ہے، تو جب آپ ان سے پوچھتے ہیں تو ان کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے، کیا جواب ہوتا ہے ان کا؟ دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایڈکشن کی فیلڈ میں نا آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ نشہ جو ہے ایک عادت سے شروع ہوتا ہے اور یہ ذہنی بیماری ہے. ذہن کے ساتھ اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، پھر یہ آپ جسمانی بیماری بن جاتی ہے، پھر دوسری بیماریاں اس میں لاحق ہو جاتی ہیں. ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، ہزاروں ڈرگ ایڈکٹ سے بات ہوتی رہتی ہے اور وہ یقیناً نشے کو چھوڑنا چاہتے ہیں. دیکھیں ایڈکشن کی جو انٹرنیشنل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ دس از اے کرونک ڈیزیز، برین ڈیزیز، لانگ لاسٹنگ، مینیجیبل بٹ ناٹ کیوریبل. یعنی کہ یہ ایک لمبا عرصہ رہنے والی بیماری ہے اور ذہن کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. ہم اس کو مینج کر سکتے ہیں، کیور نہیں کر سکتے. مینج اسی طرح ہے جس طرح آپ بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ سال سے میڈیسن ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں. تو اس کے لیے بھی یہی ہے، جب آپ ایک مرتبہ آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہاسپٹل سے واپس آ جاتے ہیں ریکوری کے فیس میں، اس کے بعد کاؤنسلنگ کا پروسیس ہے وہ ہم نہیں اڈاپٹ کرتے. اور جب ہم وہ اڈاپٹ نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے گھر میں حالات ایسے ہوتے ہیں، گھر والے شک کرتے ہیں. آپ باتھ روم میں چلے جاتے ہیں، دیر سے بیٹھتے ہیں، گھر والے پھر آپ پہ شک کرتے ہیں. یا چھوٹی چھوٹی ایسی گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اندر ڈپریشن اور انزائٹی دوبارہ، پھر آپ کے ایگو کا مسئلہ ہے، اسٹیٹس کو کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے پھر ایک اور آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار میں تو ایڈکٹ ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں نے تو مر جانا ہے. آپ کو مختلف خیالات آتے ہیں، سوسائڈ، آپ یعنی مرنے کی آپ کو آپ کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں. وہ پھر آہستہ آہستہ آپ کو نشے سے قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں، نشے سے باز نہیں رکھتے. اور یہ سارا پروسیس آفٹر ٹریٹمنٹ پروسیس کے بعد وہ کاؤنسلنگ کا ہے جو ہم نہیں کرواتے. اور جو کاؤنسلنگ کا پیریڈ ہے وہ 1 سال کا ہے. اب ہمارے پاس تو کسی کے پاس، جو فیملی کے پاس بھی اور جو پیشنٹ ہے، کلائنٹ ہے، ان کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اس پروسیس سے گزرے. والدین سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جی بچے کا 1 مہینے کا علاج ہو گیا، بچہ ٹھیک ہو گیا. اچھا ذوالفقار صاحب، آپ نے نشہ چھوڑنے کی بات کی تھی، تو نشہ چھوڑنے کے لیے ہمارے ملک میں لاہور میں ہاسپٹلز ہیں لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہاں پر جتنے بھی نشئی حضرات ہیں ان کو داخل کیا جائے، ان کو ایڈمٹ کیا جائے اور پھر ان کا علاج معالجہ شروع کیا جائے. گورنمنٹ کی جانب سے کوئی خاطر خواہ انتظامات تو نہیں کیے گئے ہیں. تو کتنے ہاسپٹلز کی اور ضرورت ہے کہ اتنے ہاسپٹلز اور ہوں گے تو منشیات کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں تو ابھی بات کر رہا ہوں ان کی جو سڑکوں باغوں پارکوں پہ بیٹھے ہیں اور ان کی تعداد بھی تقریباً ہزاروں میں ہے، کم نہیں ہے. لاہور میں 120 مقامات ہیں تقریباً، اس میں نیئر اباؤٹ 25-30 ہاٹ اسپاٹ مقامات ہیں. اور اس میں ان لوگوں کو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں تقریباً 15 سے 20 ہزار جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں لاہور میں، ان کو ارجنٹ علاج کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ارجنٹ علاج کی ضرورت ہے. اگر آپ ان کا علاج نہیں کرواتے تو آہستہ آہستہ وہ ایکسپائر ہوتے جائیں گے اور اس کے بعد نئے لوگ جو اس میں شامل ہو رہے ہیں ان کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے. تو اس کے لیے ہنگامی بنیادوں پر حکومت کو چاہیے کہ تقریباً 3 سے 4 اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل بنائیں. اگر کوئی آلریڈی بلڈنگ بنی ہوئی ہیں، کوئی گورنمنٹ کی خالی پڑی ہیں، بہت سی بلڈنگیں ہوں گی، وہ لی جا سکتی ہیں. اس میں کیا کہتے ہیں آپ امیڈیٹلی بیڈ لگا کر ایک انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈ ہے، پروٹوکول ہے، اس کے مطابق اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ابھی ہمارے پاس یا ہمارے ہاں ول کی ضرورت نہیں ہے. ول نہیں، جب ول ہوگی تو سارے کام ہوگے. اگر آپ نے اس مسئلے کو ہنگامی بنیادوں پر حل نہ کیا تو میں ابھی آپ کو آپ کے پروگرام میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ 5-6 سال بعد میں دیکھیں گے لاہور کے ہر چوک اور چوراہے میں، ہر سڑک پہ، بڑی چھوٹی جو بچ بھی گئے ہیں وہاں ہر جگہ پہ آپ کو ڈرگ ایڈکٹس نظر آئیں گے. پھر آپ کے پاس وہ کوئی ایسا وہ نہیں ایکسکیوز ہوگا دینے کے لیے. وہ لوگ جو آج سے 5-6 سال بعد اقتدار میں ہوں گے وہ کہیں گے کہ یہ پچھلے لوگوں کا کام تھا، ان لوگوں نے کرنا تھا، ہم تو اس میں مجبور، ہم نہیں کر سکتے. یعنی الزام در الزام ایک دوسرے پہ لگتا جائے گا اور ہماری نوجوان نسل تباہ ہو جائے گی. بالکل سید صاحب،
आईजी पंजाब की जानिब से भी ये कमांड जारी हुए हैं कि जो मंशियात फरोश हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त क्रैकडाउन किया जाए। और डेली बहुत सारे मंशियात फरोशों को पकड़ा भी जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पुलिस मंशियात फरोशों के साथ मिलकर काम कर रही है, उनको सरेआम नशा बेचने की इजाजत है। पुलिस भी उनके साथ उन इलाकों में खामोश तमाशाई बन गई है। इस पे क्या कहेंगे? हमारी जो कानून बनाने वाले इदारे हैं उनको चाहिए कि वो होश के नाखून लें। देखिए, मैं ये बात अक्सर कहता हूँ कि पुलिस जो अगर 100 में से अगर 1-2 बंदे हैं जो पुलिस के सिस्टम को खराब करते हैं तो यकीनन उनको महकमे में रहने का कोई हक नहीं। लेकिन दूसरी जानब जो पुलिस है वो भी बहुत सी कार्रवाइयां कर रही है। हमारी इस कैंपेन से बहुत सी आउटकम निकली है। सप्लाई में जो है कमी हो रही है। कमी से मुराद ये है पकड़ दकड़ बहुत ज्यादा हो रही है। पहले इतनी पकड़ दकड़ नहीं थी। एंटी नारकोटिक्स फोर्स बहुत ज्यादा काम कर रही है। लेकिन एक बात आपको ज़हन में याद रखनी चाहिए, पुलिस वाले भी आखिर इंसान हैं, उनके भी बच्चे हैं, वो भी किसी के वालिद हैं, घर के सरबराह हैं। अब वर्दी में आप उनको देखते हैं, जरूर कोई यूनिफॉर्म में है और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ उनका ताल्लुक है, लेकिन अगर वो फैमिली के सरबराह की चीज, उनको नहीं पता कि हमारे भी बच्चे कल इसमें मुब्तला हो सकते हैं, हमारे घर में भी ये वबा आ सकती है। मैं अक्सर पुलिस के लोगों से रोजाना मेरी मुलाकात रहती है, मीटिंग्स होती हैं, वो भी इस सिलसिले में क्या कहते हैं काम कर रहे हैं। और लेकिन ये मैं बात आपकी मानता हूँ कि पहले से ज्यादा काम करने की जरूरत है। ऐसे अफराद को महकमे में नहीं होना चाहिए जो इदारे को बदनाम करते हैं, क्योंकि एक बंदा जो सारे सिस्टम को खराब कर रहा है उसको इदारे में न रखा जाए। लेकिन इस्लाह के लिए कोशिशें जरूर होनी चाहिए। अगर हम अदारों को क्रिटिसाइज करेंगे तो बेहतरी किसी तरफ से नहीं आएगी। हमें उनकी जो पकड़ दकड़ है, उनके जो काम है, अच्छे काम, उनकी इस्लाह, उनको वेलकम कहना चाहिए ताकि वो और जांफशानी से काम करें। अगर मैं भी और आप भी ये कहते रहेंगे वो ये कुछ नहीं कर रहा, तो यकीनन फिर इंसान बद है। वो कहते हैं ठीक है, सारे तो वो इल्जाम हम पे लगा। जुल्फकार साहब, मंशियात की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मंशियात फरोशों की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। और मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ, क्या एक बड़ी वजह मंशियात की वजह से जराइम में इजाफा हो रहा है? आपने इसको किस हद तक नोट किया है? क्योंकि जब नशइयों को उनका नशा नहीं मिलता, उनकी मंशियात की चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो वो चोरी डाके करते हैं, गलत हरकत करते हैं, गलत तरीकों से पैसा लेते हैं ताकि वो मंशियात खरीद सकें। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि नशे को पूरा करने के लिए आप चाहे भीख मांगे, चाहे चोरी करें, घर से चोरी करें, बाहर की चोरी करें। वो ड्रग एडिक्ट चोरी करता क्या है? वो अगर 5,000 की चीज भी है तो उसने सिर्फ 500 रुपए में या 200 रुपए में बेच देनी है, इसलिए नशे की खातिर। क्योंकि उसके पास तो ना कोई ऐसा बैंक है जिसमें जाके डिपॉजिट कराएगा, ना उसके पास कोई ऐसी पॉकेट है जिसमें वो अपने पैसे रखेगा। आपने देखा होगा लाहौर के अक्सर चौक और चौराहों में जब गाड़ियां रुकती हैं तो यही जो ड्रग एडिक्ट्स हैं बैठे हैं, ये तकरीबन 500 से 600 रुपया रोजाना ये वहां से भीख मांगते हैं। उसके बाद अगर वो भीख नहीं मांगते तो वो पानी की जो बॉटल्स हैं वो इकट्ठी करते हैं। उसी दौरान बाद ऐसे ड्रग एडिक्ट्स हैं जो एक्टिव है थोड़े से, वो अपने नशे के लिए, खासकर ये क्रिस्टलाइज के जो इन्वॉल्वमेंट है ना, जो लोग क्रिस्टलाइज का नशा कर रहे हैं, उनमें जो क्राइम की रिश्वत थोड़ी बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्रिस्टलाइज महंगी है और वो नशा पूरा करने के लिए आप मुख्तलिफ जो जराइम का सहारा लेते हैं। अच्छा, आपने क्रिस्टल आइस की बात तो कर ली, आपने क्रिस्टल आइस की बात कर ली है। मेरा अगला सवाल भी आपसे यही था कि क्रिस्टल आइस आती कहाँ से है, इसको कहाँ से सप्लाई किया जाता है, कौन लोग हैं? और हुकूमत, जो पुलिस के इदारे हैं, हुकूमती इदारे हैं, वो सिर्फ उन अफराद को पकड़ती है जो कच्ची शराब बना रहे हैं या फिर जो ड्रग्स सेल कर रहे होते हैं। क्रिस्टल आइस आज तक नहीं सुना गया कि उसको पकड़ा गया है। ये कहाँ से आती है और ये क्यों नहीं पकड़ी जाती? नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि क्रिस्टल आइस पकड़ी गई है। मेरे पास पुलिस के फिगर भी हैं और एएनएफ के फिगर मेरे सामने हैं। यकीनन उन्होंने पकड़ा है, लेकिन ये पहले आती थी दूसरे। लेकिन सैयद साहब, उस हिसाब से नहीं पकड़ा जाता जिस हिसाब से कच्ची शराब पकड़ी जाती है या ड्रग्स पकड़ी जाती है। उसकी तरफ मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये जब दूसरे ममालिक से आती थी या दूसरी जगहों से आती थी
اس کے پرائس بہت زیادہ ہائی تھے. آج دیکھ لیں ہم اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ کرسٹلائز کا ہے. کرسٹلائز ہماری لوکل مینوفیکچرنگ شروع ہو گئی ہے. 2-3 کیمیکل ہے, اس کو مکس کرتے ہیں آپ, کیا کہتے ہیں, کرسٹلائز بن جاتی ہے. ایون آپ جو بیٹری کا پانی ہے, کیمیکل ہے تیزاب جس بیٹری میں ڈالتے ہیں, اس سے آپ کیا کہتے ہیں کرسٹلائز بنا رہے ہیں. تو جب آپ کی کنزمپشن یہاں شروع ہو جائے گی, جو پکڑ دکڑ میں بھی نہیں آتی, جو بظاہر نظر نہیں آتی, جو بظاہر دیکھیں اگر آپ چرس کو پکڑتے ہیں نا, 1 من چرس اگر آپ نے پکڑی ہے تو آپ کی ٹیبل جو ہے وہ بھر جائے گی, بھر جاتی ہے اور بظاہر بڑی نظر آتی ہے. لیکن جب آپ کرسٹلائز کو پکڑتے ہیں وہ ایک پیکٹ میں ہوتی ہے, وہ آپ کے یہ ہاتھ میں کیا, آپ کی صرف یہ ایک مٹھی میں بھی نہیں آسانی, جی مٹھی میں ایک آ جاتی ہے جی, یہ آسانی کے ساتھ. اب سوال یہ ہے کہ جب لوکل کنزمپشن شروع ہو گئی ہے باہر سے آنا, لیکن اس کے باوجود ابھی افغانستان میں کیمیکل سے نہیں, انہوں نے ایک پودے سے وہ کرسٹلائز کا انہوں نے بنانا شروع کر دیا, اور اب دنیا میں وہ ایسا وہ بھی اسمگل کر رہا ہے. تو ہم پاکستان, ہمارے بارڈر ایریا میں جو پاکستان بٹوین افغانستان تقریباً 2200-2300 کلومیٹر کا ہے, اور ہماری آرمی نے 2-3 ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے, جو انلیگل آدمی آتے تھے وہاں سے, یہ ٹیررزم ایکٹیویٹی جو ہوتی تھی, تھرڈلی یہ جو ڈرگس کی ٹریفکنگ تھی, اب پاکستان آرمی نے اس کو فینس لگا کے کنٹرول کر رہی ہے. وہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اچھا ایکشن اقدام ہے, اور آپ دیکھیں گے 2-3 سال کے بعد وہ پورا جو کنٹرول ایریا ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس را مٹیریل آپ کے پاکستان میں ہے, تیاری آپ کی پاکستان میں شروع ہو گئی ہے. اور اب جب یہاں, اور سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا تھا اس کی سپلائی اور سیل ہے, وہ سیل جب آپ کی سپلائی واٹس ایپ گروپ کے ذریعے ہوگی, آپ کے گھر میں وہ چیز ملے گی آپ کے پہنچ میں, تو یقیناً پھر اس میں میں سمجھتا ہوں کمی ضرور نہیں آئے گی. اور ذوالفقار صاحب, سب سے بڑی ہماری جو کراچی کی بندرگاہ ہے, وہاں سے منشیات بہت زیادہ آتی ہے, اور پھر نوجوان اس کا استعمال کرتے ہیں. اگر وہاں پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے کہ منشیات نہیں آئے گی, پراپر طریقے سے چیکنگ ہوگی وہاں پر, تو میرے خیال سے یہ چیزیں رک سکتی ہیں. میڈم دیکھیں, ہم ہیروئن کو بند کر دیں, آئس کو بند کر دیں, کوکین کو بند کر دیں, یہی کہتے ہیں نا باہر سے چلی جاتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں, فارماسیوٹیکل ڈرگ جو ہے, انجیکشن ہے, جو ایک سڑک چوک اور چراہے پہ بیٹھا بندہ ہے, وہ 5 سے 6 انجیکشن لگا رہا ہے, میں نام نہیں لیتا ان کا. اس کے بعد ایک ہیروئن کا پانی میں مکس کر کے, وہ ہماری دکانوں سے مل رہے ہیں نا, وہ اس کو کس نے کنٹرول کرنا ہے, اس کو کرنا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کنٹرول. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گٹکا آسانی کے ساتھ مل رہا ہے دکانوں پہ, آپ کسی بھی پان کی دکان پہ چلے جائیں تو آپ کو مل جاتا ہے. فرسٹ اسٹیپ ہے وہ عام مارکیٹ میں ہے. چرس کا استعمال بہت زیادہ, چرس اب فیشن بن چکا ہے. شراب جو ہے, جو مذہب میں جس کو حرام قرار دیا گیا ہے, ہم اس کی بات نہیں کرتے, ہم دوسری چیزوں کی بات کرتے ہیں. یہ دیکھیں, وہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے ہے کہ جو ہماری سوسائٹی کو کون خراب کر رہا ہے, اس میں سارے لوگ, یا تو ہماری پلاننگ میں کمی ہے, ہماری اسٹریٹجی اس میں خرابی ہے, ہماری پالیسی میں ناکامی ہے, یا امپلیمنٹیشن میں ناکامی ہے. یہ سارے وہ کیا کہتے ہیں, ایک 1 2 3 4 جو ایک فگر ہے, ان کو اگر ہم دیکھیں جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بڑھ رہی ہیں. اب دیکھنا کیا ہے, اب میں جی آپ اپنی بات کر رہے ہیں, میں پھر دوبارہ سے آپ سے سوال کرتی ہوں, کمپلیٹ کر لیں اپنی بات. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک یہ اس ملک میں, پاکستان میں ڈرگس کے خلاف پولیٹیکل بل نہیں نہ ہوگی, اس وقت تک آپ اس کو کسی صورت کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن ذوالفقار صاحب, کیا ہر چیز کا حل قانونی طریقہ ہی ہوتا ہے؟ ہم پہ خود بھی تو تھوڑی سی ذمہ داریاں آتی ہیں نا. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جو والدین جن کے گھروں میں بچے نشہ کرتے ہیں, وہ تو بےچارے پریشان ہیں, وہ پھر کوشش کرتے ہیں میں اپنی ذمہ داری جو نا کسی ہاسپٹل کے ذمہ ڈال دوں. وہ ہاسپٹل میں 20,000 دیتے ہیں, بچے کو کہتے ہیں جی 30,000 دیتے ہیں, اس کو جی 10 مہینے رکھو وہاں ہاسپٹل میں. سوال صرف یہ ہے کہ ہم نے خود ذمہ داری, میں نے پولیٹیکل ول کا اس لیے لفظ استعمال کیا, ہمارے ملک کی بدقسمتی یہاں یہ ہے کہ فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں, آپ نیچے دیکھیں. لاہور کی سڑکیں بڑی میں اتنے ڈرگ ایڈکٹس ہیں, سب کو نظر آتا ہے, بڑے لوگوں کو, بیوروکریٹس کو, سیاستدانوں کو, ایم پی اے, ایم این اے کو, شہریوں کو جو گزرتے ہیں, آپ کو, مجھے,
تو جو کرنے والے ہیں، جنہوں نے کنٹرول کرنا ہے، جنہوں نے پلاننگ کرنی ہے، اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی ہے، کیا ان کو نظر نہیں آتا؟ وہ اس لیے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اوپر سے تو آرڈر آیا نہیں ہے، ٹھیک اوپر سے آرڈر آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ پولیٹیکل ول، یعنی ٹاپ آف دا پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، سب کو مل کر بیٹھنا ہے کہ کہاں خامیاں ہیں ہماری، جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ۔ کیا ہم نے ان خامیوں کو دور کیا؟ میں ابھی بھی کہتا ہوں اگر ہم نے ان خامیوں کو دور نہ کیا تو آئندہ جو سال ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں۔ پھر جو آنے والی اور گورنمنٹس ہوں گی وہ دوسری پہلے والی گورنمنٹس پہ الزام لگائیں گی کہ دیکھیں جی انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو اس کے لیے دیکھیں یہ نہ سمجھیں یہ بچہ کسی کا ہے، یہ سمجھے یہ بچہ میرا ہے۔ کسی کے دکھ کو، کسی کے درد کو اپنا درد محسوس کرے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو جو منشیات کے افراد ہوتے ہیں، جو نشے کے عادی افراد ہوتے ہیں، جب وہ جان بحق ہو جاتے ہیں، اپنی جان کی بازی ہار لیتے ہیں، تو آپ ان کو کہاں دفناتے ہیں؟ کیا ان کی آئیڈینٹی کروائی جاتی ہے، ان کی شناخت کروائی جاتی ہے کہ یہ کن کا بچہ ہے، پتہ کچھ کروانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ میں بتاتا ہوں اس میں جب سے ہم نے یہ لاک ڈاؤن جب لاسٹ ایئر شروع ہوا تھا اپریل میں مارچ میں، ہم نے اس وقت اس کا آغاز شروع کیا تھا۔ اس وقت یہ ہوتا تھا ٹھیک ہے کہ اگر کوئی ڈیڈ باڈی نکلی ہے پولیس کو کال کیا ہے اور پولیس والے ایڈی کو کال کر لیتے تھے، یا ہمیں پتہ چلتا تھا کسی چاؤ میں فون آ جاتا تھا جی وہاں ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہے، تو ایڈی والے آتے تھے۔ اب پولیس والے کوشش تو کرتے ہیں کہ نادرا کا سسٹم افیکٹو ہونے سے اس کا فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں، اس کو ڈیڈ ہاؤس میں بھیج دیا جاتا ہے 2-3 دن کے لیے۔ اس کے فنگر پرنٹ سے اس کا ٹری جو ہے یہ نادرا کا، اس کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کی جائے۔ جو میچ ہو جاتا ہے وہ تو ان کو لاکین کو دے دیتے ہیں، جب جو میچ نہیں ہوتا اس کو پھر ایڈی والے پھر یہ کہتے ہیں کہ پولیس کی مدد سے ایک ایف آئی آر کاپی اور ایک اس کی تصویر جو لاہور کے مختلف نیرسٹ قبرستان ہے ان میں دفنا دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ یہ اس پچھلے سال جو سال تھا 2020 اس میں تقریباً 420 کے قریب افراد تھے جو ہمارے پاس ڈیٹا تھا، اور جو ڈیٹا نہیں ہے اس کی میں بات نہیں کر رہا۔ اور ابھی جو ہے ابھی آپ نے 2 مہینوں کا دیکھ لیا جس میں 58 کے قریب ہے، اور اس میں خواتین بھی 3 شامل ہیں۔ اور کتنی ضروری کی بات ہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اب وہ نشے کی طرف نہ صرف سیل کر رہی ہیں اور ساتھ پی بھی رہی ہیں۔ ان کا اڑنا بچھونا اسی جگہ پہ ہوتا ہے۔ ذوالفقار صاحب اپنا ایک آخری سوال ہمیں بتا دیں اور ایک میسج بتا دیں جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، ویورز ہیں، ان کو ایک میسج دے دیں کہ منشیات سے کس طرح ہم بچ سکتے ہیں، جو نوجوان نسل ہے اس کو کس طرح سے منشیات سے دور رکھا جا سکتا ہے۔ دیکھیں جی میں تو والدین کے لیے میسج دوں گا کہ والدین ظاہری بات بچوں کے ساتھ بچوں پہ توجہ دیں، بچوں کے ساتھ کو ٹائم گزاریں۔ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں میچور ہونے کی کوشش کرتے ہیں آفٹر 14 سال کے بعد یا 14 سال کی عمر سے سٹارٹ ہوتے ہیں، بچے بڑا والدین کے ساتھ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، آرگو کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ۔ لیکن والدین کو میں یہی ریکویسٹ کروں گا وہ بچوں کی حرکات و سکنات کو دیکھے۔ بچہ آئسولیشن میں تو نہیں چلا گیا، بچے کے دوست کون سے ہیں، بچہ رات کو دیر سے گھر آتا ہے کیوں آتا ہے، وہ پہلے کبھی گھر نہیں آتا تھا، وہ ڈریس چینج نہیں کرتا، اس کے ہاتھوں کی انگلیاں دیکھیں کہیں بلیک تو نہیں ہے، اس کے بعد اس کے چہرے اس پہ دیکھیں، وہ ہر روز نہاتا تھا، کپڑے بدلتا تھا، وہ اب کپڑے نہیں بدل رہا، اب دوست بار بار اس کو وہ ٹیلی فون پہ لگا رہتا ہے۔ یہ بہت سی وہ چیزیں ہیں جو والدین کے لیے سائنس ہے کہ کیا کہیں وہ اگر ان کو کوئی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں وہ دیر نہ کریں اور وہ جلدی کیا کہتے ہیں وہ اپنے مالک سے یا سائیکیٹرسٹ سے رابطہ قائم کرے بچے کی بہتری کے لیے۔ یہ میری والدین سے گزارش ہے۔ بہت شکریہ سید ذوالفقار صاحب، آپ نے ہمیں پروگرام میں وقت دیا۔ ناظرین سب والدین سے ہماری بھی یہی درخواست ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور دیکھیں کہ ان کا بچہ کیا کر رہا ہے، کسی غلط حرکت کی طرف تو نہیں جا رہا، کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا جس کی وجہ سے ان کو بعد میں پریشانی ہو، کیونکہ نشہ ایک ایسی لت ہے جس سے جان چھڑوانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت، دوبارہ سے نئے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔